We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे लम्हात आते हैं जब हर तरफ अंधेरा सा महसूस होता है, दिल परेशानियों में घिर जाता है, रास्ते बंद होते नज़र आते हैं और उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं देती। ऐसे में इंसान का दिल चाहता है कि कोई रास्ता हो, कोई दुआ, कोई जिक्र जो अल्लाह ताला की ख़ास मदद को खींच ले। आज हम आपको एक ऐसा ही रूहानी वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा गया है कि अगर आप यकीन कामिल और दिल की गहराई से करें तो अल्लाह ताला की गैबी मदद ज़रूर आपके शामिल हाल होगी। लेकिन इस अजीम वजीफ़े के ज़िक्र से पहले आइए हम नमाज असर की फजीलत और इसके हवाले से चंद ज़रूरी बातें जान लेते हैं ताकि हमें समझ आए कि असर के वक्त क्या ख़ास राज छुपा है। वजीफ़ा बताने से पहले नमाज असर की अहमियत जान लीजिए। अल्लाह ताला ने दिन की 5 नमाज़ों को मुख्तलिफ़ औक़ात में फ़र्ज फरमाया है और हर नमाज का वक्त अपनी एक ख़ास रूहानी कैफियत रखता है। नमाज असर का वक्त वो होता है जब दिन ढलने लगता है, सूरज गरूब की तरफ बढ़ रहा होता है और दिन की मसरूफियात के बाद इंसान को एक वक़ार और सुकून की कैफियत नसीब होती है। ये वक्त कबूलियत दुआ का वक्त भी है और अल्लाह ताला की ख़ास तजल्लियात का वक्त भी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स असर की नमाज छोड़ दे गोया इसने अपना सारा माल और घराना बर्बाद कर दिया। यानी ये नमाज इतनी अजीम शान है कि अगर कोई इसको ज़ाय कर दे तो गोया इसने दुनिया व आखिरत का सब कुछ खो दिया। एक और हदीस मुबारका में आता है, जिसने फजर और असर की नमाजें पढ़ ली वो जन्नत में दाखिल होगा। ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला के ख़ास फरिश्ते बंदों के अमाल ऊपर लेकर जाते हैं और दूसरे फरिश्ते इनकी जगह उतरते हैं। इसी लम्हे बंदा अगर अल्लाह को याद कर रहा हो, नमाज अदा कर रहा हो या दुआ मांग रहा हो तो इसकी दुआएं कबूलियत के करीब हो जाती हैं। सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम इस वक्त को बहुत कीमती समझते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि वो फरमाया करते थे, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असर के बाद दुआ करते देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वक्त कबूलियत का वक्त है। अगर बंदा दिल से मांगे तो अल्लाह ज़रूर देता है। यही वजह है कि सहाबा इकराम नमाज असर के बाद न सिर्फ नवाफिल पढ़ते थे बल्कि अल्लाह का जिक्र, अस्तगफार और दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करते थे। इनका यकीन था कि इस वक्त आसमान के दरवाजे खुले होते हैं। असर के बाद का वक्त क्यों ख़ास है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरत असर में फरमाया, वल असर इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, कसम है ज़माने की बेशक इंसान खसारे में है। उलमाए इकराम फरमाते हैं कि यहाँ वल असर की कसम खाकर अल्लाह ने इशारा दिया कि वक्त असर बहुत कीमती है और जो शख्स इस वक्त अल्लाह को याद करता है वो खसारे से बच जाता है। ये वो वक्त है जब सूरज गरूब के करीब होता है, दुनिया की रौनक मांद पड़ जाती है और दिल में एक अजब नरमी उतरती है। यही वो लम्हा है जब अल्लाह की रहमत करीब आती है। बहुत से औलिया इकराम ने भी अपने मुजर्रब वज़ाइफ इसी वक्त में किए और हैरान कुन नताइज पाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाया करते थे, मैंने जब भी किसी मामले में तंगी पाई असर के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी और अपने रब से मांगा, कभी खाली वापस नहीं लौटा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि एक दिन वो बहुत परेशान थे। असर के बाद इन्होंने वज़ू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी
اور دعا کی۔ کہتے ہیں میں نے ابھی ہاتھ چہرے پر پھیرا ہی تھا کہ میرے دروازے پر وہ شخص آیا جس سے میری حاجت پوری ہوئی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا ایمان مضبوط اور یقین کامل تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عصر کے وقت اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے۔ نماز عصر کے بعد دعا کی قبولیت کا راز احادیث میں آتا ہے کہ دن کے آخری حصے میں جب سورج ڈھلنے لگتا ہے تو یہ وقت قبولیت دعا کا خاص وقت ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے کہ اگر کوئی بندہ اس میں دعا کرے تو اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے، اور یہ ساعت عصر کے بعد کی ہے۔ یعنی نہ صرف عام دنوں میں بلکہ جمعہ کے دن تو یہ وقت اور زیادہ بابرکت ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اس وقت دل سے دعا کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے تو غیب سے مدد ضرور آتی ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے چند ہدایات میرے بھائیوں، ہر عمل کا اثر اس کے یقین اور نیت پر ہوتا ہے۔ وظیفہ محض الفاظ نہیں بلکہ یہ دل کی پکار ہے۔ اگر آپ اللہ پر پورا یقین رکھ کر عاجزی اور خلوص کے ساتھ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اپنی مدد آپ پر نازل فرمائے گا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درج ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔ نماز عصر با جماعت ادا کریں، باوضو حالت میں بیٹھیں، کسی خاموش اور صاف جگہ کا انتخاب کریں، دل میں یقین رکھیں کہ اللہ میری پکار سن رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر عمل کے دوران دنیاوی باتیں دل سے نکال دیں۔ اب جب دل تیار ہو جائے، نیت مضبوط ہو جائے تو اس کے بعد ہم اصل وظیفہ کی طرف بڑھیں گے۔ وہ وظیفہ جو اللہ کا کرشمہ دکھانے والا ہے، جو غیبی مدد کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، جب بندہ دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو زمین و آسمان کی قوتیں اس کے لیے حرکت میں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو اس کو دل سے یاد کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ آج ہم جو وظیفہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ نماز عصر کے بعد کا ایک جلالی وظیفہ ہے۔ یہ عمل سینکڑوں اولیاء صالحین نے کیا اور ان کے حالات بدل گئے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دن ڈھل رہا ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے زمین پر اتر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے خاص فضل فرما رہا ہوتا ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے۔ عصر کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد اپنے مقام پر باوضو بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر کے چند لمحے اللہ کی قدرت پر غور کریں، دل میں یہ یقین پیدا کریں کہ میرا رب سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور وہ میری مشکل کو آسان کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ترجمہ: ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ آیت جلالی آیت کہلاتی ہے۔ یہ الفاظ اس وقت نازل ہوئے جب اہل ایمان پریشانی میں تھے، دشمن چاروں طرف سے گھیرا ڈالے ہوئے تھے، مگر اللہ نے اپنے بندوں کو یقین دلایا کہ میرے سوا کوئی کارساز نہیں۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھیں، پھر 21 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ آخر میں دوبارہ درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھیں۔ ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ دعا مانگتے وقت آنسو بہنے لگیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو چکی ہے۔ یہ وظیفہ آپ روزانہ کر سکتے ہیں، یا جب دل کسی بڑی پریشانی میں گھر جائے تو یقین کامل کے ساتھ کریں۔ اس آیت کا تعلق ایمان کی بلند ترین درجہ سے ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا
تب انہوں نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اللہ نے آگ سے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ اسی آیت کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جنگ احد کے موقع پر پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد نازل فرمائی۔ قرآن میں آیا جنہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، پھر اللہ نے ان کے دلوں میں سکون اتارا اور فتح نصیب فرمائی۔ یہ آیت دراصل بندے کے یقین، صبر اور اعتماد کا مظہر ہے۔ جب بندہ اللہ پر یہ کہہ کر بھروسہ کرتا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ایک بار بہت سخت مالی تنگی میں مبتلا تھا، نہ کھانے کو کچھ تھا نہ کسی سے مانگنے کی ہمت۔ ایک رات میں نے روتے ہوئے اللہ سے کہا یا اللہ تو ہی میرا کارساز ہے۔ اگلے دن عصر کی نماز کے بعد میں نے 21 مرتبہ یہ آیت پڑھی۔ اگر دل بے چین ہو، معاملات رکے ہوئے ہوں یا کوئی دکھ دل میں ہو تو یہ آیت پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 21 مرتبہ نماز عصر کے بعد پڑھیں، پھر دل سے دعا مانگیں اور یقین رکھیں اللہ تعالیٰ ضرور کوئی ایسا راستہ کھولے گا جس پر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ ایک پرانا دوست آیا اور کہنے لگا مجھے رات خواب میں کسی نے کہا کہ فلاں کو مدد کی ضرورت ہے، اس لیے یہ رقم لے جا۔ میں سجدے میں گر پڑا، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ ایسے بے شمار واقعات کتابوں میں درج ہیں جہاں بندوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ نے انہیں بے مثال کرشمے دکھائے۔ وظیفے کے روحانی اثرات یہ ہیں، دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، خوف، مایوسی اور اضطراب ختم ہو جاتا ہے، رزق میں برکت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دشمنوں سے نجات اور حفاظت ملتی ہے، ناممکن نظر آنے والے کام ممکن ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ سب تب ممکن ہے جب نیت خالص ہو، دل میں یقین ہو اور زبان سے الفاظ محض رسم نہ ہوں بلکہ روح کی گہرائی سے نکلیں۔ اللہ کے کرشمے کے منتظر رہیں۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو چند دنوں میں ہی آپ کو زندگی میں تبدیلی محسوس ہوگی۔ کبھی کسی انسان کے ذریعے مدد آئے گی، کبھی کسی موقع کے ذریعے، اور کبھی دل کے اندر سے ایک روشنی پھوٹے گی۔ یہی وہ اللہ کا کرشمہ ہے جس کا وعدہ قرآن و سنت میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اے میرے رب، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہم تیرے در کے سوالی ہیں، ہمیں اپنی رحمت سے وہ عطا کر جو تیرے محبوب کے صدقے میں ہمارے حق میں بہتر ہے۔ یا اللہ جو یہ کلمات پڑھتا رہے اس کے دل سے غم دور فرما، رزق میں وسعت عطا فرما اور اس کی زندگی میں اپنی قدرت کے کرشمے ظاہر فرما۔ یا اللہ اس کی حاجتیں پوری کر دے، اس کی دعائیں قبول فرما، اس کے گھروں میں برکت، دلوں میں سکون اور رزق میں فراوانی عطا فرما۔ اے رب کائنات ہمارے دل تیرے ذکر سے آباد رہیں، ہماری زبانیں تیری حمد سے تر رہیں اور ہماری آنکھیں تیرے نور کی روشنی میں جگمگائیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت، اپنی معرفت اور اپنے قرب کی لذت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔